अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, झड़प हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन एक बार फिर। कल हमने देखा था कि दीर के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की गई थी और अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग की थी। आज की खबर है कि पाकिस्तान के खोस्त के इलाके में बड़ी झड़प हुई है, जिसमें भारी तादाद में अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हुआ है। इस पे नाजरीन बात करेंगे। साथ नाजरीन, कौमी सलामती इजलास में PTI ने बाइकाट किया है, जो दहशतगर्दी के हवाले से मुल्क में इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं उससे PTI ने बाइकाट किया है। इस पे तफसील से बात करेंगे। तोरखम बॉर्डर बंद है, इसको भी नाजरीन डिस्कस करेंगे। नाजरीन, खोस्त का इलाका है, झड़प हुई है पाकिस्तान की और अफ़गान के माबैन। इस टाइम पे पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है और कशीदगी की सिर्फ एक ही वजह है कि पाकिस्तान का यकनुकाती एजेंडा है अफ़गानिस्तान से। बाकी कोई एक भी मुतालबा पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि कारोबार करेंगे, ट्रेड करेंगे, हर चीज़ करेंगे, ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, मगर जो अब पाकिस्तान के शिद्दत पसंदों के ठिकाने आपके यहाँ मौजूद हैं, इनको ख़त्म करें। और जो शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में हो रही है वो दरअंदाजी हो रही है, आपके मुल्क से हो रही है और आपके मुल्क में इनके ठिकाने हैं और उनको सपोर्ट मिल रही है। इनकी सपोर्ट से हाथ खींच लें और इनके ठिकानों को ख़त्म कर दें। अफ़गान तालिबान जो है वो इनको डिनाई करते हैं और कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते। बहरहाल पाकिस्तान के ज़्यादातर जो मिलिटेंट्स हैं वो इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। 6000 से ज़ायद जो हैं, 6600 बताए जाते हैं। UN की जो रिपोर्ट है कि मुसल्लह तालिबान अफ़गानिस्तान में मौजूद है, जिनको ठिकाने अफ़गान हुकूमत ने दिए हुए हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है, जो पाकिस्तान के वहम गुमान में भी नहीं था कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी है उसमें कमी आएगी। क्योंकि अफ़गान तालिबान के बारे में आम तासुर यही था कि इनको लाने वाले वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानियों ने इनकी मदद की है और अफ़गान जितने भी अवाम हैं उनका अब भी ये मानना है कि ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं। अब उल्टा पाकिस्तान के गले पड़ गए हैं। हमने देखा नाजरीन कि तोरखम बॉर्डर पे 6 बार जो है वो फायरिंग हो चुकी है, झड़पें हो चुकी हैं। आज भी तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद रखा है। 26 दिन हो गए हैं पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को बंद रखा है। अवाम का जानी माली नुकसान हो रहा है, दोनों अतराफ़ से अवाम परेशान है। मगर चूँकि अफ़गान हुकूमत ने एक ज़िद लगा रखी है और वो पाकिस्तान के एरिया में चौकी गैर कानूनी तौर पर बना रहे हैं, तो पाकिस्तान ने उन पे फायरिंग की। इन 6 बार जो तुरखम पे फायरिंग हुई है उनमें 2 बार पाकिस्तान ने चौकी जो तामीरात हो रही थी उसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने फायरिंग की थी। मामलात 26 दिन में चले गए हैं। कल हमने देखा कि दीर में फायरिंग हुई, इससे पहले मुहम्मद में और खैबर में जो बॉर्डर है वहाँ पर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया था। रात को पाकिस्तान ने जो खोस्त में दरअंदाजी की कोशिश की, पाकिस्तान ने शुरू से ही भारी हथियार इस्तेमाल किए और काफ़ी नुकसान अफ़गान तालिबान जंगजू का किया है। हलाकतों का खदशा है अफ़गान तालिबान की तरफ से, वहाँ से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान में कोई एक भी सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ, क्योंकि दरअंदाजी के बाद पाकिस्तान ने शुरू से ही भारी हथियार इस्तेमाल किए और उनकी चौकियों को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचाया। साथ नाजरीन, ये जो इलाका है खोस्त का, ज़िला ज़ज़ई मैदान के इलाका पलूचों के करीब ख़याली ड्यूरेंट लाइन पर, ये जो वो बोलते हैं कि ख़याली ड्यूरेंट लाइन मतलब फ़र्दी लकीर का कहते हैं। ये ख़बरें अफ़गान की मीडिया की ख़बरें जो आ रही हैं मुसलसल, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो है वो झड़प हुई है इस एरिया में, खोस्त के एरिया में, और पाकिस्तान ने भारी हथियार का इस्तेमाल शुरू से ही कर दिया है। उनका ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नाज़रीन इंतहाई कशीदा है। ये आगे जाके मज़ीद कशीदा होंगे और उसकी कशीदगी की बड़ी वजह, एक तो अफ़गानिस्तान ने एक दूसरी वजह क्रिएट कर दी है। एक शिद्दत पसंदी ऑलरेडी पाकिस्तान में हद दर्जे जो है वो हो रही है और उसके सबूत बाकायदा पाकिस्तान फराहम कर चुका है अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान डिनाई कर रहा है, मगर यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है कि साल 2024 में जो पाकिस्तान में 640 हमले हुए हैं उसमें अफ़गानिस्तान का हाथ है। जो सीनियर लीडरशिप है TTP की और हाफिज़ुल बहादुर ग्रुप की, वो सारे अफ़गानिस्तान में उनके ठिकाने मौजूद हैं। खोस्त में, पक्तिया में, अब उनको वहाँ से निकाल के, बॉर्डर के एरिया से निकाल के गजनी में शिफ्ट कर दिया गया है। और इस गजनी में शिफ्ट करने के लिए नाज़रीन UAE ने जो है इनको
ایک $30 ملین دیے تھے، دوسرا $6 ملین دیے تھے۔ ان کے لیے جو پاکستانی طالبان ہے ان کو بارڈر سے نکال کے غزنی میں آباد کیا گیا ہے، ان کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ تعلقات ناظرین آگے جا کے اس لیے مزید خراب ہوں گے کہ افغانستان نے پاکستان کے ایریا میں چوکی بنانے کا اعلان کیا ہے، جس پہ گزشتہ 26 دن سے پاکستان کی اور افغانستان کی جھڑپ چلی آ رہی ہے۔ 26 دن میں 6 دفعہ جھڑپ ہوئی ہے، اور پاکستان نے 26 دن جو ہے طورخم کا جو سب سے بڑا راستہ افغانستان کا ہے، جہاں پہ زیادہ تعداد میں افغانستان کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، اس کو پاکستان نے 26 دن بند رکھا ہے۔ مسلسل تعلقات کی خرابی کے باعث پاکستان تجارت کو کم کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ کے ملک میں امن نہیں ہوتا، جو حالات پاکستان کے خیبر پختونخوا میں ہے ناظرین، خیبر پختونخوا کی ایک ڈیٹیل آپ کو دے دوں، جو تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہیں سیکیورٹی فورسز کی 2 ہفتوں کی جو کارروائی ہے، اس میں 69 شدت پسندوں کو پاکستان نے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ہلاک کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 9 مختلف اضلاع میں سیکیورٹی فورسز نے 14 دنوں میں 32 انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی ہے۔ کرن تنظیموں کے 69 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس رپورٹ میں ناظرین بنوں میں شدت پسندی جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ 16 واقعات تھے اور 16 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس طرح جنوبی وزیرستان میں 12، محمد میں 12، شمالی وزیرستان میں 8، ڈی اے خان میں 7، لکی مروت اور باجوڑ میں 7، جبکہ کرک میں 1 یہاں پہ شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا، اور یہ کارروائیاں کی گئی ہیں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں۔ اب ناظرین اس حد تک کارروائیاں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی گئی ہیں، اس سے ہٹ کے آپ دیکھ لیں کہ پھر شدت پسندوں نے اپنے تواتر سے کارروائیاں کی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے چیک پوائنٹوں پہ حملے کرنا، تھانوں پہ حملے کرنا، چوکیوں پہ حملے کرنا، سیکیورٹی فورسز کو اغوا کرنا، ٹارگٹ کلنگ کرنا، علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ تو سارے واقعات کو آپ ملائیں تو یہ 2 ہفتوں میں آپ کو تقریباً 150 سے زائد واقعات ملیں گے۔ جب 14 دنوں میں 200 کے قریب، 150 کے قریب ایک صوبے میں شدت پسندی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو صوبے کا، اس ملک کا کیا حشر ہوتا ہے؟ کون آئے گا وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ جو اپنے کاروباری لوگ ہیں وہ بھی صوبے سے بھاگ گئے ہیں۔ اب تو عوام کچھ بھی نہیں مانگ رہی۔ اس سے پہلے عوام بول رہی تھی کہ ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہم بے روزگار ہیں، ہمیں روزگار دیا جائے۔ اب عوام روزگار بھی نہیں مانگ رہی، عوام صرف اور صرف مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے صوبے میں امن لایا جائے۔ امن ناظرین تب تک نہیں آئے گا، دیکھیے یہ سال 2024، سال 2014 میں ہم نے دیکھا، 2009 میں دیکھا، 10، 11، 12، 13، 14 تواتر سے دہشت گردی پاکستان میں ہوئی۔ اب یہ جو سال 2024 گزرا ہے، 640 حملے اس میں ہوئے ہیں۔ مطلب 10 سال بعد ہم پھر پیچھے چلے گئے ہیں، پھر ہمارے جو ہے ملک میں دھماکے شروع ہو گئے۔ لوگ آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا ہے تو وہ ملک ترقی کرتا ہے، آگے جاتا ہے، ہم مزید پیچھے جا رہے ہیں۔ جب آپ کے ملک کے یہ حالات ہوں، اسی طرح کے حالات ناظرین جو ہے وہ بلوچستان میں ہیں۔ تو ناظرین پاکستان اور افغانستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ آج جو ہے ناظرین پاکستان نے جو قومتی سلامتی کا اجلاس ہے اس کو بلایا ہوا ہے، جس میں پہلے کوشش کی گئی، اس میں ایک تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان میں قصور پی ٹی آئی کا بھی ہے اور گورنمنٹ کا بھی ہے۔ اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان میں ناظرین ایک تو ہمارا اتحاد ہے نہیں، اور اس اتحاد نہ ہونے کے باعث پاکستان جو ہے وہ کافی نقصان اٹھا رہا ہے۔ 1971 میں بھی جب بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تو ہم آپس میں ہی لڑے تھے۔ اگر انڈیا کی کتنی ہی مداخلت تھی، انڈیا کی کتنی ہی ملاقاتیں حسینہ واجد وغیرہ سے ہوئی، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ ہمارے آپس کے اختلافات تھے نا، کہ میں تم کو نہیں مانتا، تم مجھے نہیں مانتے، میں نے زیادہ نشستیں لی ہیں، آپ نے کم لی ہیں، اقتدار نہیں دیا گیا، بنگلہ دیش جو ہے بن گیا۔ اب ناظرین وہی صورتحال تو نہیں ہے، مگر پاکستان میں شدت پسندی کی کارروائیاں بہت زیادہ ہیں، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ قومی سلامتی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ہر حال میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ تحریک انصاف کی ہی غلطی ہے اس میں کہ ان کو اجلاس میں چاہے جو بھی ہو، اجلاس میں جانا چاہیے تھا۔ اب حکومت کی ناظرین کہاں غلطی ہے؟ حکومت چونکہ اس ٹائم پہ اقتدار میں ہے، ان کا کام ہے اپوزیشن کو راضی کرنا۔ انہوں نے اے پی سی بلائی تھی، اے پی سی کی بات چل رہی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور وہ میرے خیال میں بہترین راستہ بھی تھا۔ انہوں نے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے سیدھا جو ہے وہ دونوں سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا کہ اس میں آن کیمرہ جو ہے وہ بات ہوگی۔ تو اس میں آن کیمرہ بات ہونے کے لیے صرف عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے، تو یہ آپ ملک کی ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی جو ہے
ان کو بھی پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے تھی کہ اس طرح کا ملک میں جو حالات بن رہے ہیں ان کو پہلے پرمیشن لے لینی چاہیے تھی. حکومت کو میرے خیال میں چاہیے تھا کہ ان کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دیتے. کم از کم اگر تحریک انصاف ملنے کی ضد کر رہا ہے کہ ہم نے مشورہ کرنا ہے اپنے لیڈر سے, تو میرے خیال میں یہ مناسب تھا. اگر ساری جماعتوں کو اور قوم کو یکجا کرنا تھا تو یہ حکومت کا کام تھا. حکومت تھوڑا کندھا نیچے لے کے چلتی ہے کیونکہ اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں, اپوزیشن کو راضی کرنا پڑتا ہے, مگر یہاں پہ حکومت نے وہی اپنا رول ادا کیا اور اپوزیشن کو راضی کرنے میں ناکام رہی, جس کی زیادہ ذمہ داری دونوں پہ پڑتی ہے. مگر چونکہ حکومت میں بڑا بھائی اس ٹائم پہ حکومت میں ہے تو حکومت کو چاہیے کندھا نیچے کرتے اور تحریک انصاف کے لیڈروں کی ملاقات عمران خان سے کرا دی جاتی تو آج وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوتے. اب ان کیمرہ اجلاس ہے ناظرین, اس میں فیصلہ کیا جائے گا. مگر میرے حساب سے غلطی ہم سے پھر ہو گئی ہے کہ ایک بڑی جماعت اس ٹائم پہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے اور تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہماری اکثریت بنتی تھی. ان کا اختلاف یہ چل رہا ہے. اس میں ناظرین پھر کبھی آگے جا کے بات کریں گے. فی الحال جو ہے جو قومتی سلامتی کا اجلاس تھا اس میں تحریک انصاف کی شرکت, اگر تحریک انصاف شرکت نہیں کر رہی تھی تو اس کی آپ ملاقات آسانی سے آدھے گھنٹے میں کرا سکتے تھے, مگر حکومت نے مناسب نہیں سمجھا اور سینٹ کا جوائنٹ اجلاس جو ہے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا بلا لیا. ان کیمرہ اجلاس ہے, ان کیمرہ, اور اس میں ڈسکشن ہوگی. ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ اس ٹائم پہ باہر ہے. تحریک انصاف کا اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ موجود ہے. اس اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں, آرمی چیف ہے, جو وزیر اعظم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں نواز شریف خود وہ بھی موجود نہیں ہے, اس میں آصف علی زرداری صدر ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے, وزیر داخلہ بھی موجود نہیں ہے. اب باقی ناظرین ریپرزنٹیشن جن کی ہے, دیکھیے خیبر پختونخوا میں شدت پسندی زیادہ ہو رہی ہے. اب اجلاس بلوچستان پہ ہے اور خیبر پختونخوا پہ ہے, تو خیبر پختونخوا کی نمائندگی اور بلوچستان کی نمائندگی جو کرتے ہیں, بلوچستان سے عبد المالک بلوچ سابق وزیر اعلیٰ رہے 2 بار, اختر مینگل وہ رہے سینئر پولیٹیشین ہے, اچک زئی ہے سینئر پولیٹیشین ہے. تو آپ نے اگر اس طرح اجلاس بلانا ہے تو اس میں ان سینئر پولیٹیشین کو بلانا ہے اور جن ضلعوں میں ایریا میں شدت پسندی اور دہشت گردی ہو رہی ہے ان کے عوامی نمائندوں کو ساتھ اس اجلاس میں بٹھانا ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. بلوچستان میں چلو جو حکومت بنائی گئی ہے جو عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہے, وہ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہے. جو عوامی مینڈیٹ کے لوگ تھے ان سے کم از کم اگر آپ نے ان کو حکومت نہیں دی تو اس مشکل حالات میں آپ ان کو لے کے آتے اور ان سے بات چیت کرتے, ان سے رائے لیتے, وہ آپ کو صحیح راستہ دکھاتے. تو بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان کو بلایا نہیں گیا بلوچستان سے. اس طرح جو خیبر پختونخوا میں جس جنوبی اضلاع میں تمام تر جنوبی اضلاع میں, اب تو بات پشاور تک پہنچ گئی ہے, جنوبی اضلاع میں شدت پسندی میں کافی اضافہ ہے. ٹانک میں, بنو میں, لکی مروت میں, کوہاٹ میں تھوڑا بہت ہو رہا ہے, جنوبی وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں, باجوڑ میں, ان ایریاز میں ان کے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, ان کے عوامی نمائندوں کو, سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اقتدار ابھی جماعت اسلامی ہے ان کا ملک بھر میں ایک بڑا سٹیک ہے, بڑی پاپولر پارٹی ہے, ان کا کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہے مگر پارٹی تو بہت بڑی ہے. اگر آپ ان کو جلسے کا بول لیں تو وہ ملک میں ایک تحریک انصاف سے بڑا, پیپلز پارٹی سے بڑا جلسہ کر لیتے ہیں. تو ان کا سٹیک اس ملک میں ہے, ان کو بلا لیتے. ان تمام لوگوں کو بلانا چاہیے تھا. اگر چھوٹی پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, خاص طور پہ جن ایریاز میں شدت پسندی اور دہشت گردی ہو رہی ہے ان ایریاز کے نمائندوں کو, جن کا اثر رسوخ ہے علاقے میں, جو عوام میں اپنی جڑیں رکھتے ہیں, ان کو بلانا چاہیے تھا. بہرحال اللہ کرے کہ اس قومی سلامتی کے اجلاس میں اچھے فیصلے ہوں اور شدت پسندی کا خاتمہ ہو. پورا پاکستان چاہتا ہے کہ خاتمہ ہو, مگر یہ ایک بڑی دکھ کی گھڑی ہے کہ اس ٹائم پہ بھی ہم آپس میں اتفاق کو برقرار نہیں رکھ سکے اور ایک بڑی سیاسی جماعت وہ جو ہے اس سے باہر ہے. ساتھ جماعت اسلامی کو ٹچ نہیں کیا گیا. بلوچستان کی نمائندگی بیچ میں جو حکومت کر رہی ہے, جو وہاں پہ سینئر لیڈرشپ ہے, ان کو باہر رکھا گیا ہے. تو ہونا میری نظر میں یہ چاہیے تھا کہ سارے ملک کو یکجٹ ہونا چاہیے تھا. اس میں اختلاف کو بلانا چاہیے تھا, اختلاف کو پیچھے پھینک دینا چاہیے تھا. سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا چاہیے تھا. پاکستان اس ٹائم پہ جل رہا ہے. 2 صوبے جو ہیں وہاں پہ مکمل طور پہ حالات خراب ہیں. ایسا لگ رہا ہے
کہ جو بلوچستان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، جو سینئر لیڈر بات کرتے ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا علیحدگی کی تحریک جو ہے اتنی زور پکڑ گئی ہے کہ اللہ نہ کرے بلوچستان ہم سے چلا جائے گا۔ تو بڑی مشکلات ہیں، انڈیا کی انوالومنٹ وہاں پہ ہے، افغانستان کی انوالومنٹ ہے۔ پاکستان نے آج بھی جو سفیر ہے افغانستان کے ان کو بلایا ہے اور پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کیا ہے۔ آپ کے ملک میں شدت پسند ہیں، آپ ان کو فوری طور پہ نکالیں۔ آپ کے ملک سے زمین استعمال ہو رہی ہے، آگے جا کے پاکستان پھر کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔